नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो पाकिस्तान का बलूचिस्तान जो है वो एक बार फिर चर्चा में है, और चर्चा में क्यों है ये हम सबको पता है। बलूच अपने ऊपर हो रहे जो जुल्म हैं उन्हें लेकर सवाल पूछ रहे हैं। बलूच ये पूछ रहे हैं कि जो उनके दोस्त, उनके साथियों को अगवा कर लिया गया है वो कहाँ हैं, उन पर उन्हें कोई जवाब नहीं मिल रहा। और पाकिस्तान में तो इनके ऊपर कोई बात ही नहीं की जा रही। कोई ये बात करने को तैयार नहीं है कि बलूचिस्तान के लोग क्यों सड़कों पे उतरे हुए हैं, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और मेन स्ट्रीम मीडिया तो छोड़िए, मैंने पब्लिक रिएक्शन, जो यूट्यूबर्स हैं जो पब्लिक रिएक्शन लेते हैं, उनको अभी तक मैंने बलूचिस्तान के ऊपर बात करते हुए नहीं देखा। मतलब मेरी नज़रों से जितने भी यूट्यूबर्स गुजरते हैं उनमें से किसी ने भी बलूचिस्तान पर आवाज़ नहीं उठाई है। लेकिन कहते हैं ना कि आवाज़ को कोई कब तक दबाएगा। पिछले 70 सालों से पाकिस्तानी सेना जो है वो बलूचिस्तान की आवाज़ को दबा रही है, और लेकिन अब ये आवाज़ बहुत ज़्यादा मुखर हो गई है। और बलूचिस्तान पर पाकिस्तान के इसी बेरहम चेहरे को सामने लाने के लिए, उसका नकाब निकालने के लिए इस वक्त मेरे साथ हकीम बलूच साहब मौजूद हैं। स्वागत है हकीम साहब आपका थोड़ा सा तारुफ में करा देता हूँ। हकीम बलूच साहब बलूच नेशनल मूवमेंट जो है उसके मेंबर हैं, एस्पायरिंग फिल्म मेकर हैं, और जर्नलिस्ट भी हैं। कई सारे ऑप इंडिया से लेकर द बलूचिस्तान पोस्ट, यहाँ पे वो आर्टिकल्स लिखते हैं, अपने इशू की बहुत अच्छी समझ रखते हैं। तो आज हम इनसे जानने वाले हैं कि भाई बलूचिस्तान में अभी क्या मसले चल रहे हैं और क्या आगे होने वाला है। स्वागत है हकीम बलूच साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है डिफेंस डिटेक्टिव पर। जी, थैंक यू वेरी मच आलोक। सबसे पहले मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का कि मैं बलूचिस्तान के हवाले से बात कर सकूं, बलूचिस्तान के इश्यूज़ के हवाले से बात कर सकूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑडियंस को एक बैकग्राउंड अंडरस्टैंडिंग देना चाहूँगा बलूचिस्तान के इशू की। सो ये इशू एक्चुअली जो है इट बिगिंस विद व्हेन द ब्रिटेन came into subcontinent in 1839. As we all know, they had this policy of divide and rule. India was divided, so Balochistan was also divided into 3 parts. So जिस part से मैं belong करता हूँ is currently occupied by Pakistan. In 27 March 1948 को पाकिस्तानी forces ने बलूचिस्तान पर कब्ज़ा किया, और उस दिन से लेकर till now बलोच आर सफरिंग पॉलिटिकली, वो जो है इकोनॉमिकली सफ़र करते हैं, वो ह्यूमन राइट्स अब्यूसेस फेस करते हैं। वहाँ पे लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, वहाँ पे जो बेसिक ह्यूमन नीड्स होती हैं वो नहीं है लोगों के पास। आप अंदाज़ा लगाएं, बलूचिस्तान का जो मेन फोकस्ड एरिया है, डेरा भुगटी हो, जैसे वहाँ से गैस निकलता है, वहाँ के लोगों के पास गैस नहीं है। ग्वादर जो कि 62 बिलियन डॉलर्स का एक प्रोजेक्ट है, वहाँ के लोगों के पास क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। एंड टुडे जो बलूचिस्तान है, फ्रॉम 1948 टिल टुडे, वहाँ पे थाउजेंड्स के हिसाब से लोग जो हैं वो मिसिंग हैं, और थाउजेंड्स के हिसाब से लोगों को मारा गया है। और जो लोग बलूचिस्तान की राइट्स की बात करते हैं, बलूचिस्तान की फ्रीडम की बात करते हैं, बलूचिस्तान में होने वाले ऑपरेशन के ख़िलाफ़ बात करते हैं, दे हैव लेफ्ट विद 2 ऑप्शंस ओनली। आइदर बलूचिस्तान छोड़कर भाग जाएं, या अंडरग्राउंड चले जाएं, या जो है टू गो टू माउंटेन्स एंड पिक अप आर्म्स एंड रेजिस्ट अगेंस्ट दी पाकिस्तानी स्टेट। क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल जो स्ट्रगल है उसको क्रश कर दिया गया है, उसके ख़िलाफ़ बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं कि पावरफुल एग्रेशन है पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से। सो दिस इज़ अ बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट बलूचिस्तान। जी आलोक। थैंक यू हकीम साहब, आपने ये बहुत अच्छा किया कि क्लियर कर दिया। अभी कुछ दिनों पहले मैंने सरदार अताउल्ला मंगल का मैं इंटरव्यू देख रहा था। शायद नवाज शरीफ वहाँ पे पहुँचे हुए थे। आई थिंक मुझे लग रहा है कि 10, 11, 12 साल पुरानी बात है ये। और मंगल साहब ने वहाँ पे ये कहा था कि अगर आपकी फ़ौज का जुल्म बंद नहीं होगा तो बलूचिस्तान आपके साथ नहीं रहेगा। और नवाज शरीफ ने भी उसमें माना था कि हाँ, फ़ौज जुल्म करती है। लेकिन इतने सालों बाद, इस बात को 12 साल भी बीत गए, लेकिन कोई रवैये में फ़र्क नहीं आया है पाकिस्तानी सेना के। थैंक यू आलोक। देखिए, सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना होगा कि पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी है, या जिसे वो लोग
پارلیمنٹیرین ڈیموکریسی کہتے ہیں، وہ ویسی ڈیموکریسی نہیں ہے جیسی آپ انڈیا میں دیکھتے ہیں یا جیسی آپ ویسٹرن کنٹریز میں دیکھتے ہیں۔ پاکستان میں جو پولیٹیکل پاور ہے وہ ملٹری کے پاس ہے، پاکستان میں جو ملٹری پاور ہے وہ ملٹری کے پاس ہے، پاکستان میں جو سول پاور ہے، سول سپریمیسی ہے، وہ ملٹری کے پاس ہے، پاکستان کی جوڈیشری جو ہے دے آر انڈر کنٹرول آف دا ملٹری۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا کہ نواز شریف سے لے کر ایون بیفور دیٹ ذوالفقار علی بھٹو، جسے پاکستانی پولیٹکس کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں ہی واز دا چیمپئن آف ڈیموکریسی، بٹ وین اٹ کیم ٹو بلوچستان ایون بنگلہ دیش ہی ہیڈ نو رائٹ بٹ ہی واز اے ماؤتھ پیس آف دا آرمی۔ سو ایک تو مسئلہ یہ کہ پاکستان میں جو ڈیموکریسی ہے وہ پیور ڈیموکریسی نہیں ہے، یا وہ آپ اسے ڈیموکریسی نہیں کہہ سکتے۔ سیکنڈ یہ کہ بلوچ اب اس مقام پر پہنچ چکا ہے آفٹر بیئرنگ سو مچ ایگریشن پین، کیونکہ ہم سب پرسنلی میں نے اپنے فیملی سے لوگ لاس کیے ہیں، میرے بہت سارے کولیگز تھے، میرے پارٹی کے لیڈرز تھے، میرے کیڈرز تھے، میرے دوست تھے یا مجھ سے جونیئر جو تھے، ان کو آئدر ٹارچر سیلوں میں وہ بند ہیں یا پھر ان کو مار کر پھینک دیا گیا ہے اور ان کے لاشوں پر جو ہے ٹارچر کے نشان ملے۔ تو اوبویسلی بلوچ آج اس مقام پر پہنچ گیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ وداؤٹ دا ایشو آف فریڈم، اس کے بغیر اس سے کم پر کسی بات پہ سمجھوتا نہیں کرے گا۔ کل تک جب تک سردار عطا اللہ مینگل وہ بات کہہ رہے تھے، ایون اس ٹائم پہ بھی اگر آپ ان کی بات سنیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بلوچ ایشو ریزولو کریں دین یو نیڈ ٹو ٹاک ٹو دا یوتھ، کیونکہ آج کا بلوچ جو ہے وہ موومنٹ کو لیڈ کر رہا ہے۔ اٹس ناٹ لائک ان 70s اور ان 60s اور 80s جب صرف پاکستان یہ کہتا تھا دیر آر 3 سردارز، اور وہ صرف بلیم کرتا تھا سردار مینگل پر، سردار نواب مری پر اور نواب بگٹی پر کہ یہ 3 سردار ہیں اور یہ بلوچستان میں حالات خراب کر رہے ہیں۔ ناؤ انفارچونیٹلی they were our leaders but all of them are gone، لیکن بلوچ موومنٹ از اسٹل ہیئر اینڈ اٹس اسٹل الائیو اور بہت ہی طاقت کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ جی اچھا حکیم صاحب، ابھی میں نے پچھلے کچھ مہینوں سے میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ بلوچ سٹوڈنٹس جو ہیں وہ پاکستان کے الگ الگ حصوں میں، الگ الگ یونیورسٹیز میں وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، وہاں سے سٹوڈنٹس غائب کیے گئے ہیں، ان کو اٹھا لیا گیا ہے اور ان کے بارے میں کوئی کھوج خبر نہیں ہے۔ مطلب ان کی ماں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کہیں سنوائی نہیں ہو رہی۔ تو یہ مجھے اس بارے میں بتائیں کہ جو لیٹسٹ ابھی پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اور یہ ہوا کیا ہے وہاں پہ؟ دیکھیں بلوچستان میں مسنگ پرسنس کا جو مسئلہ ہے، سب سے پہلے انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ بہت ہی پرانا مسئلہ ہے، کیونکہ جو فرسٹ بلوچ مسنگ پرسنز ریکارڈڈ ہے، ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی لاپتہ ہوں۔ سردار عطا اللہ مینگل کا جو فرزند تھا اسد اللہ مینگل، اور اس کے ساتھ اس کا ایک دوست تھا احمد شاہ، انہیں 1970s میں مڈ 1970s میں اغوا کیا گیا تھا، اینڈ سنس دین نو ون نوز ویئر آر دے۔ there are reports that they have been killed but no one have ever seen their bodies، so کسی کو نہیں پتا کیا ہوا۔ لیکن ایک قصہ تھا، چلتا گیا آفٹر 2000 آپ کہہ سکتے ہیں 9 ایک پالیسی چینج آئی، پالیسی شفٹ آئی جسے کل اینڈ ڈم پالیسی کہا گیا، جس کے تحت ہزاروں بلوچوں کو لاپتہ کیا گیا، جس میں بلوچ نیشنل موومنٹ کے فاؤنڈر غلام محمد بلوچ، لالا منیر بلوچ اور بلوچ ریپبلکن پارٹی کے سینئر لیڈر شیر محمد بلوچ، وہ فرسٹ وکٹم تھے کل اینڈ ڈم پالیسی کے۔ انہیں اٹھایا گیا، پھر ان کی لاشیں پھینکی گئیں۔ اسی طرح بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن آزاد کے سینکڑوں لیڈرز جو ابھی تک لاپتہ ہیں، جن میں زائد کرد ہے، ذاکر مجید ہے، شبیر بلوچ ہے۔ تو ایک تو وہ تھا کہ جو لوگ پولیٹیکلی انوالو تھے پہلے انہیں اٹھایا جا رہا تھا، جو اسٹوڈنٹس پولیٹیکلی انوالو تھے انہیں اٹھایا جا رہا تھا۔ اب جو اسٹوڈنٹس بلوچ وہ پولیٹیکلی انوالو نہ بھی ہوں، لیکن اگر وہ کسی ایسے فیملی سے تعلق رکھتے ہیں جس فیملی کا کوئی بندہ وکٹم ہے انفورس ڈس اپیرنس کا، یا وہ اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ بھئی اسٹوڈنٹس رائٹس ہمیں دیے جائیں، انہیں بھی ابڈکٹ کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ ابھی تازہ مثال ہے حفیظ بلوچ، جو ایک یونیورسٹی میں، پنجاب کے ہی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، ایم فل کر رہا تھا اف آئی ایم ناٹ رانگ، اور وہ اپنے علاقے میں، اپنے جو گاؤں ہیں وہاں پہ اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا تھا بھی،
اسے اس کے اسٹوڈنٹس کے سامنے سے اٹھایا گیا, ابڈکٹ کیا گیا, اور پھر آفٹر آئی تھنک اے منتھ اور 2 اسے بلوچستان کے ایک اور علاقے سے جو CTD ہے, کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ آف پولیس, اس نے اسے یہ کہہ کر سامنے لائے کہ ہی واز اریسٹڈ ود ایکسپلوسیوز. تو آپ یہ دیکھیں, پہلے اسے لوگوں کے سامنے اٹھایا گیا, دیر ور وٹنسز, انہوں نے دیکھا کہ حفیظ بلوچ کو اسکول سے جہاں پہ وہ بچوں کو پڑھاتا تھا وہاں سے اٹھایا, پھر انہوں نے بلیم کیا کہ ہم نے اسے بلوچستان کے ایک اور علاقے سے اٹھایا اور اس کے پاس سے ہمیں ایکسپلوسیو ملے. تو حفیظ بلوچ کے جتنے بھی ساتھی ہیں یا دیگر جو ریسنٹ ابڈکشن کی جو ایک لہر ہے, ابھی کچھ دنوں پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کراچی سے ایک ڈاکٹر کو کراچی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا, اسے اٹھایا ہے. اسی طرح اسلام آباد سے ایک اور اسٹوڈنٹ کی جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے جسے فورسز اٹھا رہے ہیں. تو یہ ایک کنٹینیوشن ہے پاکستانی فورسز کی جو بلوچستان میں سپریشن ہے یا سپریسو پالیسیز ہیں اس کی. ایسا نہیں ہے کہ سڈن پالیسی چینج ہوئی ہے. ہاں, یہ ہوتا ہے کہ جب بھی بلوچ ریزسٹنس, جو بلوچ آرم موومنٹ ہے یا جو بلوچ انسرجنسی ہے وہ بڑھتی ہے, تو پاکستان اپنے پالیسیز میں اسٹوڈنٹس کو خاص کر ٹارگٹ کرنا شروع کرتا ہے. اور اس کے رزلٹ کچھ اس طرح آتے ہیں کہ کچھ سال پہلے بلوچستان کے 2 اسٹوڈنٹس احسان اور شہداد نام کے, وہیں اسلام آباد میں پڑھتے تھے, انہیں وہاں پہ اریسٹ کیا گیا, انہیں وہاں پہ بروٹلی جو ہے مارا گیا, پھر بعد میں ان کو چھوڑ دیا گیا. لیکن وہ ظلم, وہ جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں جبر, ان پہ ایسا اثر کیا اس نے کہ دے ہیو جوائنڈ بلوچ لبریشن آرمی لیٹر آن, اور وہ پھر پاکستانی فورسز کے ساتھ ایک جڑپ میں بعد میں جو ہے دونوں نوجوان لڑکے تھے, دونوں جو ہے ایک M.Phil کر رہا تھا اور ایک میرے خیال سے ماسٹرز کر رہا تھا, دونوں بعد میں وہاں پہ اسلام آباد سے بلوچستان کے پہاڑوں میں شفٹ ہوتے ہیں, وہ ایک جنگ کا حصہ بنتے ہیں. دے ور killed during a battle with پاکستانی فورسز. تو یہ اس طرح کے اثرات پھر اس کے آتے ہیں سامنے. جی حکیم صاحب, جیسا کہ آپ نے مسنگ پرسنس کی بات کی یا جو بلوچ لبریشن آرمی کی بات کی, تو ابھی سب سے لیٹسٹ جو انسیڈنٹ ہے وہ کراچی کا ہوا. تو اس میں جو شاری بلوچ ہیں انہوں نے اپنا بلیدان دیا ایک طرح سے, کافی پڑھی لکھی مہیلا, M.Phil کیے ہوئے. تو ظاہر سی بات ہے کہ کہیں نہ کہیں جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے, جو پاکستانی گورنمنٹ ہے, وہ تو بلوچوں کو اپنا مان ہی نہیں رہی ہے, وہ سنتی ہی نہیں ہے. اس کا مطلب تو یہی نکالا جائے نا. دیکھیں, انڈیا بلوچستان سے بہت ریلیٹ کر سکتا ہے کیونکہ انڈیا پر اوور 200 ایئرس کا جو ایک آپریشن رہا ہے. انہوں نے بھگت سنگھ کو لے لیں, آپ چندر شیکھر آزاد کو لے لیں, آپ سبھاش چندر بوس کو لے لیں, جو I believe those who actually fought against the آپریشن, جنہوں نے جو ہے باہر کے جو آنے والے سامراج کے خلاف لڑائی کی. تو انڈیا could relate with بلوچستان. آج ابھی جیسے یہ جو شاری بلوچ کا انسیڈنٹ ہے اس کے 2 پہلو ہیں. ایک, شاری بلوچ پڑھی لکھی خاتون, بلوچ سوسائٹی جو ہے وہ اوبویسلی ڈفرینٹ ہے ریجن میں جتنے سوسائٹیز ہیں ان سے. ہر سوسائٹی کے اپنے کلچرز ہوتے ہیں, اپنے ویلیوز ہوتے ہیں, اور بلوچ سوسائٹی میں جو ہے وومن اتنی پاورفل ہے, اگر 2 آدمی بھی لڑ رہے ہو اینڈ اف شی کمز اپ, اور وہ اپنے جو دوپٹہ کہتے ہیں, اف شی تھروڈ دیٹ, تو وہ جنگ رک جاتی ہے, ایون اگر وہ سالوں سے لڑ رہے ہوں, صدیوں سے. سو دس از اے پاورفل میسج فرام بلوچ کہ اگر آج بلوچ کی جو خاتون ہے جو کبھی جو ہے لڑائیاں روکتی تھی, اپنے جنگ روکنے کا سبب تھی, جس کی ویلیو کی وجہ سے لوگ جنگ روک دیتے ہیں, آج وہ فور فرنٹ پہ آتی ہے. آج وہ جسے بلوچ لبریشن آرمی ٹرم کہتا ہے فدائین عملہ کرتی ہے. تو وہ ایک اوبویسلی سوچنے کا مقام ہے وائی شی از ڈوئنگ دیٹ. اور سیکنڈلی, جیسے کہ آپ نے کہا, پاکستان بلوچوں کو اپنا نہیں مانتے. اوبویسلی جو فورن آکوپائرز ہوتے ہیں وہ تو صرف اور صرف جو وہاں کے عام لوگ ہوتے ہیں آکوپائڈ لینڈ کے, ان سے تو انہیں کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. آل دے وانٹ اٹس ٹو پلنڈر, ٹو لوٹ. جیسے کہ انڈیا کو سونے کی چڑیا کہا جاتا, تو پاکستان کے لیے بلوچستان از سیم, کیونکہ بلوچستان سے گیس نکلتا ہے. بلوچستان کے پاس 600 کلومیٹر سے زیادہ لمبا ایک سائلی روٹ ہے جہاں پہ
آپ مطلب اس کی اسٹریٹجک ویلیو لاجسٹک ویلیو کو چھوڑ کے صرف اس جگہ کو آپ دیکھیں جہاں سے یہ فشنگ کر سکتے ہیں, جہاں پہ یہ بلوچ جو صدیوں سے رہ رہے ہیں اس کو پلنڈر کر کے پاکستان کافی جو ہے پیسے بٹور رہا ہے, پیسے بنا رہا ہے. اس کے بعد جو ہے چین جیسے سامراج کو بلوچستان میں لا کر سی پیک کے نام پہ, کیونکہ بلوچ جانتا ہے, میری فیملی جو ہے وہ خود اس ایریے سے بلانگ کرتی ہے جہاں پہ سی پیک ہے, اور ہم جانتے ہیں کہ سی پیک کے نام پہ بلوچوں کو دھوکے کے سوا کچھ نہیں دیا جا رہا. اگر آپ جیسے کہ آپ نے کہا آپ دیکھ رہے ہیں فرام لاسٹ فیو منتھ, آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ گوادر میں کانسٹنٹلی پروٹیسٹ جاری ہیں اگینسٹ جو ہے وہ ٹرولنگ کے. گوادر میں پروٹیسٹ جاری ہیں کہ فشر مینس کو دریا میں نہیں جانے دیا جاتا. بلوچ اس حوالے سے بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ بھائی بلوچستان کی جو تاریخی سرحدیں ہیں, مطلب آج ہے ایک طرف افغانستان ہے, پاکستان ہے, ایران ہے, لیکن بارڈر کے دونوں پاس بلوچ رہتے ہیں. ان علاقوں میں بلوچوں کو ٹریڈ کا جو سلسلہ تھا وہ روک دیا گیا ہے. مطلب بلوچ کے لیے دیر آر اونلی, جیسے میں نے پہلے کہا تھا, دیر آر اونلی ٹو وے آف سروائیونگ, آئیدر ریزسٹ اور رن اوے. تو ہر کوئی نہیں بھاگ سکتا, ہر کوئی جو ہے اپنی سرزمین کو نہیں چھوڑ سکتا. ہر انسان جو ہے وہ بہت سے انسانوں کی فیلنگز جو ہیں وہ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ آئی ول فائٹ انٹل مائی لاسٹ بریتھ. سو آج بلوچ اس مقام پر پہنچ چکا ہے. اٹس ناٹ لائک بلوچ لڑنے میں انہیں شوق ہے یا دے لو ٹو فائٹ, نو, بٹ دے ہیو نو ادر آپشنز لیفٹ ادر دین فائٹ. جی بالکل صحیح بات کہی آپ نے حکیم صاحب. آپ کسی پر ظلم کرتے رہو گے تو وہ کب تک سہے گا, کتنا سہے گا, یہ تو بالکل صحیح بات ہے. اور جیسا کہ آپ نے گوادر پہ بات کی, گوادر کو بھی میں بہت لمبے ٹائم سے فالو کر رہا ہوں, تو شاید مجھے لگتا ہے کہ ابھی کچھ ہی مہینے پہلے قریب بہت لمبا پروٹیسٹ وہاں پہ کیا گیا تھا اسی ٹرولنگ کے خلاف. قریب مجھے لگتا ہے 1.5-2 مہینے چلا تھا, لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ. اور میں نے یہ بھی خبریں پڑھی کہ چائنیز ٹرولرز آتے ہیں, وہ اتنی بڑی ماترا میں مچھلیاں وہاں سے مار چکے ہیں کہ جو لوکل مچھوارے ہیں ان کو ایک تو سمندر میں جانے سے روکا جاتا ہے, دوسرا انہیں مچھلیاں مل نہیں رہی ہیں کیونکہ ساری مچھلیاں تو ٹرولرز مار لے رہے ہیں. تو چین کی جو یہ گھسپیٹھ بڑھتی جا رہی ہے, بلوچستان کے علاقے پہ وہ قبضہ کرتا جا رہا ہے, اس کا کتنا بڑا نقصان آپ لوگوں کو ہو رہا ہے؟ دیکھیں بلوچستان جو ہے اوبویسلی رقبے کے لحاظ سے جیسے پاکستانی کلیم کرتے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, وچ از ایکچولی اوور 40% آف پاکستان, لیکن پاپولیشن کے حوالے سے بہت ہی چھوٹی ہے بلوچوں کی پاپولیشن, یا اوور آل بلوچستان میں جتنے بھی قوم رہتے ہیں ان کی پاپولیشن اتنی بڑی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو چین جو ہے اس نے اسپیسیفک ابھی ٹارگیٹ کیا ہے گوادر کو, اور چین یہ چاہ رہا ہے کہ گوادر میں اپنے لوگ لا کے وہاں پہ شفٹ کرے. باقاعدہ طور پر پاکستان اور چین کی پلاننگ یہ کہ چائنیز لوگوں کو وہاں پر لا کر آباد کریں, اور آبادی اس طرح سے نہیں کہ آپ 10,000 20,000 نہیں, دے ور لائک تھنکنگ مے بی اوور 500,000, 5-6 لاکھ لوگوں سے زیادہ اگر آپ گوادر میں لائیں گے, جس کی اپنی تعداد شاید 1.5 لاکھ سے بھی زیادہ نہ ہو. آپ اس تعداد میں وہاں پر لوگ لا کر جمع کریں گے, اور پھر ان لوگوں کو جو مقامی لوگ ہیں جو وہاں کے ایکچول مطلب آپ اگر تاریخ دیکھیں تو صدیوں سے وہاں پہ رہ رہے ہیں, ان کو ان کی بنیادی رائٹس نہیں دیں گے. اور جیسے کہ آپ نے چینی ٹرولنگ کا مثال دیا, وہاں پہ جو ان کا لیونگ کا ایک ہی طریقہ ہے, جو روزگار کا ایک ہی طریقہ ہے, آپ ان سے وہ بھی چھین لیں گے, اور پھر آپ یہ کہیں گے کہ میں پورا جو گوادر ہے اس کو فینس لگاؤں گا. اور آپ کا جو ایک تو اوبویسلی بلوچوں جو وہاں پہ رہتے ہیں ان کا وے آف ٹریڈ جو ہے بارڈر اور سی, آپ وہ دونوں بند کر رہے ہو. اس کے بعد آپ جو ہے لاکھوں کی تعداد میں چینیز وہاں پہ لا رہے ہو. اس کے بعد سب سے جو ڈسٹربنگ جو ہے وہ ایشو یہ ہے کہ چین اگر گوادر پہ فلی فنکشنل ہو جاتا ہے, چائنیز انویسٹمنٹ کے نام پہ جو یہ ملٹری بیسز بن رہے ہیں, جو یہ نیول کنٹرول کرنے کے لیے جو پورا جو سی ہے, کیونکہ وہ صرف یہ نہیں ہے کہ بلوچستان کو قبضہ کرے گا, دین دے ول کنٹرول دا ریجن, کیونکہ وہ اس کی جو اسٹریٹجک ویلیو ہے جہاں سے وہ مڈل ایسٹ ہے آپ کا یا فار ایسٹ ہے, وہ مطلب اتنا زیادہ وہ پاورفل ہو جائے گا چائنا اگر صرف اس پورٹ کو کنٹرول کرتا ہے. اور وی آل نو کہ چائنا جس بھی ملک میں جاتا ہے, مطلب بلوچستان ول سفر اگر چائنا سکسیزفل ہوتا ہے undoubtedly, and that is why Baloch are going
بلوچ آر یوزنگ دیئر پاور ایز مچ ایز دے کوڈ. لیکن یہ ریسٹ آف دا پاکستان کے لیے بھی ایک سردرد بن جائے گا, ایون پنجاب کے لیے, کیونکہ چائنا ویسٹرن کنٹریز کی طرح نہیں ہے. اگر وہ آتے ہیں پلنڈرنگ کرتے ہیں دین دے لیو. چائنا خود ایک اتنا اکانومکلی پاورفل ملک نہیں ہے. چائنا جو ہے اگر آج پاکستان کو لون دے رہا ہے تو وہ اپنا لون وصولے گا. ویسٹ جو ہے پاکستان کو لون دے دے کر کہتا ہے اوکے ویل گیو یو ون مور چانس. چائنا ول ناٹ ڈو دیٹ. اس کی مثالیں ہمیں افریقہ میں ملتی ہیں. سب سے زیادہ کلوز مثال جو ہے ہمیں سری لنکا میں ملتی ہے. ابھی جو سری لنکا کی کرنٹ سچویشن ہے اکانومیکل, وہ صرف اور صرف اسی سلک روڈ یا بیلٹ اینڈ روڈ کی وجہ سے, جو انہوں نے چائنا سے لون لیے تھے, وہ ڈیپٹ کی وجہ سے ان کے ملک میں کتنے کرائسس بڑھ رہے ہیں. سو اوبویسلی پاکستان از آلسو ان دا سیم سچویشن. پاکستان میں جو پولیٹیکل ٹرموائل ہے, پاکستان میں جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ایک دوسرے کے خلاف ہیں, دے آر آل ان اے وے وریڈ کہ ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو پے دس ڈیٹ. بٹ when it comes to Baloch, they always know there is a way in Balochistan, کیونکہ they know there are a lot of minerals. So انہوں نے بلوچستان کو صرف کنٹرول ہی اسی وجہ سے کرنا ہے کہ they can plunder it. اور obviously جو اس کا, جیسے کہ میں نے گوادر سے شروع کیا, میں اس لیے تھوڑا بیونڈ جا رہا ہوں کیونکہ پورا بلوچستان جو ہے وہ منرل سے رچ ہے. آپ بلوچستان میں یہ دیکھیں, وہاں سے گولڈ نکلتا ہے, وہاں سے کوپر نکلتا ہے, وہاں پہ کوئلے کی کھان ہے, وہاں پہ جو ہے گیس جو ہے پورے پاکستان کو پرووائڈ کر رہا ہے. اور اوبویسلی جو یہ جو بارڈر ہے جہاں پہ ٹریڈ ہوتا ہے, ابھی وہ سختی کر رہے ہیں, لیکن اسی بارڈر ٹریڈ کی وجہ سے پاکستانی ملٹری جو ہے وہاں پہ آفیسر دے میڈ ملینز آف ڈالرز, کیونکہ وہ اسمگلنگ میں خود ملوث تھے. لیکن جو بلوچ ہے جو زیادہ سے زیادہ ایک گاڑی لے جاتا ہے, اس کو مارتے ہیں, اس کو روکتے ہیں جسٹ فار دا سیک آف دیئر اون بزنس. اور اوبویسلی جب آپ لوگوں سے ان کا بالکل ہی جینے کا رائٹ چھینیں گے, دے وونٹ لیٹ یو لیو ایز ویل. جی, جینے کی رائٹس کی آپ نے بات کی ہے. میں شاید ورلڈ بینک کی رپورٹ پڑھ رہا تھا بلوچستان کے اوپر, ابھی کل پرسوں ہی پڑھ رہا تھا. تو اس رپورٹ میں جو کچھ بھی مجھے دکھا, اس میں جو لکھا ہوا تھا کہ پورے پاکستان کو اور بلوچستان کو اگر آپ کمپیئر کریں, جو ریسٹ آف پاکستان ہے اور بلوچستان ہے, تو اگر 80% پاکستانیز کو صاف پینے کا پانی مل رہا ہے, تو اس میں بلوچستان کو 20% سے بھی کم تھا. اگر میں لٹریسی کی بات کروں تو جہاں پاکستان میں 47-48% کی لٹریسی ریٹ ہے, یہاں پہ 20% سے بھی نیچے ہے. تو آپ سمجھیے کہ یہ پڑھ کے مجھے لگا کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ ریئلٹی کیا اس سے بھی زیادہ خراب ہے؟ دیکھیں, بلوچستان میں سب سے پہلے تو گورنمنٹ کی سطح پر کوئی خاص کام نہیں ہوا. ابھی ایسا ہے کہ بلوچستان, پورے بلوچستان میں شاید پہلے ایک یونیورسٹی تھا, ابھی ایک اور یونیورسٹی بنا ہے. اور بلوچستان میں یونیورسٹیز بھی کس طرح سے ہیں, بلوچستان کی یونیورسٹیز میں جتنے اسٹوڈنٹس نہیں ہیں اس کے ڈبل جو ہے ایف سی یا دیگر پیرا ملٹری فورسز یا ملٹری فورسز کے لوگ وہاں پہ تعینات ہیں. بلوچستان میں جو سرکاری اسکولز ہیں جن کی کبھی کبھی تصاویر آتی ہیں, ان کے چھت نہیں ہیں. اور بہت سارے ایسے علاقے ہیں, مطلب جیسے اوران یا مشکے کے اسکولز کے, there was I think ویڈیو سم ٹائمز اگو میں دیکھ رہا تھا, تو ان اسکولز پہ جو مطلب اسکول جہاں پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرام مے بی کلاس 1 to کلاس 8 کے اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں, ان اسکولوں کو بھی آرمی نے اپنا جو ہے پکٹ بنایا ہوا تھا. اس کے اسکولوں کے ارد گرد اپنے جو چھوٹے چھوٹے مورچے بنا کر کھڑے تھے. تو اسکولز آر ناٹ لائک اسکولز ان بلوچستان. اور ادر دین دیٹ دیر کاؤنٹلیس گوسٹ اسکولز اور کالجز جہاں نہ ٹیچر ہیں نہ جو ہے وہ آن ڈاکومنٹس ہیں پاکستانی حکومت کے پاس, کیونکہ دے نیڈ ٹو میک منی, بٹ ان ریئلٹی دیر از نتھنگ. اب جو بلوچ اسٹوڈنٹ اپنی مدد آپ کے تحت اپنی محنت سے یا ان کے ماں باپ والدین مزدوری کر کے انہیں پڑھاتے ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ جب ایک بلوچ پڑھ لکھ کر ماسٹرز یا پی ایچ ڈی کی لیول تک پہنچتا ہے, آفٹر آل دیز ارڈلس, وہ فیس کیا کرتا ہے, ابڈکشن. وہ فیس کیا کرتا ہے, کل اینڈ ڈم پالیسی. وہ فیس کیا کرتا ہے, فیک انکاؤنٹرز میں مارا جانا. تو ایک پالیسی ہے اگینسٹ بلوچ کہ انہیں پڑھنے نہیں دینا. اب جیسے کہ بلوچستان میں 1-2 شہر ایسے ہیں جو واقعی بہت بڑے ہیں, یا جہاں پہ لوگ زیادہ تر وزٹ کرتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ
کوئٹہ ہو گیا یا تربت ہو گیا، یہ ایسے شہر ہیں جہاں پر دکھانے کے لیے اسکول، کالجز، یونیورسٹیز بنانے پڑتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کے بڑے شہر ہیں، وہاں کی تعداد زیادہ ہے، وہاں پہ کبھی نہ کبھی میڈیا ان شہروں میں پہنچتی ہے۔ لیکن جو بلوچستان کے وہ علاقے جیسے کہ چاغی کا علاقہ ہے، جہاں پہ ابھی گزشتہ دنوں ایک واقعہ ہوا تھا جس میں 4 یا 5 سے زیادہ جو ہے آئل ٹریڈرز مارے گئے تھے اور کاؤنٹلیس زخمی ہوئے تھے، ان علاقوں میں میڈیا نہیں جا سکتی، ان علاقوں میں میڈیا کو جانے کی آزادی نہیں ہے، آوران میں میڈیا کو جانے کی آزادی نہیں ہے، ڈیرہ بگٹی میں میڈیا کو جانے کی آزادی نہیں ہے، کولو کہان جیسے علاقوں میں، اور وہاں پہ بلوچوں کے پاس مطلب ڈپریویشن اتنی زیادہ ہے۔ آپ نے کہا نا کہ صاف پانی، دے ڈونٹ ایون ہیو واٹر، وہ کس طرح سے مینیج کرتے ہیں، وہ کس طرح سے اپنی زندگی مینیج کرتے ہیں، اٹ از ایون امپاسبل فار اس ٹو تھنک، کیونکہ وہاں پہ لائف بہت ہی مطلب اگر ہم یہ کہیں کہ پورا تھرڈ ورلڈ ویسٹ سے 100 سال پیچھے، سو دے آر مے بی لیونگ 300-400 ایئرز بیونڈ، تو وہ اور صرف اس وجہ سے کہ دے ڈونٹ ہیو دیئر اون گورنمنٹ، دے ڈونٹ ہیو دیئر اون نیشن، کیونکہ وہ انڈر پاکستانی آکوپیشن وہاں پہ کبھی بھی ترقی نہیں ہو سکتی، بیکاز دے آلویز سے ہم تھوڑے سے لوگوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ میں ویسٹ میں رہتا ہوں، میں جانتا ہوں یہاں پہ اگر جہاں میں رہتا ہوں وہاں سے اگر 200 کلومیٹر دور ایک آدمی ایک فارم میں رہ رہا ہے، وہ اکیلا چاہے رہتا ہو، اس کے پاس بجلی بھی ہوگی، اس کے پاس گیس کی بھی سہولت ہوگی، پانی کی بھی سہولت ہوگی، گورنمنٹ کس طرح سے پرووائڈ کرے گا، لیکن دے آر باؤنڈ ٹو ڈو اٹ، کیونکہ وہ ان کے اپنے لوگ ہیں۔ بٹ وین اٹس کم ٹو بلوچ دے نو، مطلب پاکستان کے کانٹیکس میں بلوچ ان کے لوگ نہیں ہیں، وہ دا اونلی تھنگ میٹر از بلوچستان، دا لینڈ، ناٹ دا پیپل۔ پاکستان کا پورا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ رن کرتا ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے، وہ اس کے پیچھے ہیں۔ دیر از نو سچ تھنگ ایز ڈیموکریسی ان پاکستان۔ اور جب بلوچستان پہ بات آتی ہے تو اونلی پیپل کم ٹو پاور whom they are approved by the military directly اور اپوائنٹڈ بائی دا ملٹری ڈائریکٹلی۔ دیکھیں اب آپ یہ دیکھیں کہ جو تھوڑا سا بھی کریٹیکل ہوگا پاکستانی فوج کے حوالے سے، ناٹ لائک میں جیسے پرو انڈیپینڈنٹ ہوں، مجھے تو آئی ایم اینٹی اسٹیٹ بائی دا پاکستانی پوائنٹ آف ویو، اور مجھے پکڑ کے مارنا ان کا رائٹ ہے، لیکن جو لوگ ود ان پاکستان بلوچستان کی پولیٹکس کرتے ہیں ان کو بھی جو ہے جیسے کہ BNP ہے، جیسے کہ نیشنل پارٹی ہے، اور وہ ٹائم اینڈ اگین ٹرائی ٹو پروو لائک وی آر لوئل، اس کے باوجود بھی انہیں اس طرح سے آگے نہیں آنے دیا جاتا۔ ان کی جگہ پہ آپ دیکھیں گے کہ بلوچستان عوامی پارٹی باپ یا جو ڈیتھ اسکواڈز کے لوگ ہیں ان کو پارلیمنٹیریل پولیٹکس کا حصہ بناتے ہیں، جیسے کہ شفیق مینگل ہے یا دوسرے جو لوگ ہیں جو ڈائریکٹلی بلوچ لوگ عام لوگوں کی کلنگز میں انوالو ہیں، انہیں آگے لے کر آتے ہیں۔ تو ابھی جیسے کہ آپ دیکھیں بلوچستان میں گورنمنٹ ہے، دے آر ناٹ ریپرزینٹیو آف پیپل، دے آر دا ریپرزینٹیو آف دا پاکستانی اسٹیٹ۔ تو یہ ایک بہت ہی بڑا المیہ ہے کہ لوگ آپ اوبویسلی آپ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں گے بلوچ ہے، بلوچستان کے پارلیمنٹ میں بیٹھا ہے اینڈ ہی اسپیک دا نیٹو لینگویج، تو وہ ریپرزینٹ کیوں نہیں کر رہا؟ بٹ دے آر ناٹ دا ریپرزینٹیو آف دا پیپل، کیونکہ انہیں ووٹ بھی نہیں ملے۔ اگر بلوچستان میں آپ ووٹ کی بات کریں تو ٹرن اوور بہت ہی مطلب 100 کے ریشیو سے لیں تو شاید 10% سے بھی کم لوگوں نے ووٹ دیے ہوں گے، اور اس کے بعد بھی آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ چیف منسٹر بنتے ہیں، لوگ جو ہے گورنر بنتے ہیں، لوگ جو ہے پارلیمنٹ میں ممبر بنتے ہیں اینڈ دے آر پارٹ آف دا کیبنٹ، سو وی ونڈر ہاؤ دے کم۔ تو اب بہت زیادہ ٹائم نہیں لوں گا حکیم صاحب کا، ایک آخری سوال آپ سے کہ اس وقت جو بلوچستان جس پوائنٹ پہ پہنچ چکا ہے، تو اس سمے جو ایک عام بلوچ ہے، جو عام بلوچ سوچتا ہے، وہ اب کیا چاہتا ہے؟ وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتا ہے یا نہیں رہنا چاہتا ہے؟ دیکھیں بلوچ کے پاس کبھی یہ چوائس نہیں رہا کہ وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتا ہے یا نہیں، عام بلوچ کے پاس اسے یہ موقع نہیں فراہم کیا گیا۔ بٹ فرام مائی انڈرسٹینڈنگ، فرام واٹ آئی ہیو سین، جو میں نے دیکھا ہے، جو میں سمجھتا ہوں، اور جو مطلب ابھی ایک پورے بلوچستان میں کل مطلب آج عید کا تیسرا دن ہے بلوچستان میں، فرام لاسٹ 2 days واٹ آئی ہیو بین وٹنسنگ، پورا بلوچستان پروٹیسٹ کر رہا ہے۔ ایسا کوئی علاقہ نہیں ہے جہاں پہ بلوچ
پاکستانی فورسز کے ظلم و جبر کے خلاف پروٹیسٹ نہیں کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ کہ پورا بلوچستان بیزار ہے اس ظلم سے, اس جبر سے, اور دوسرا یہ کہ اگر بلوچوں کو یہ موقع دیا جائے, مطلب اگر ایک انٹرنیشنل انٹرونشن ہوتی ہے, بلوچوں کو آزادی ہوتی ہے کہ دے کین چوز فریلی, تو آئی ایم 100% شیور بلوچستان ول بی فری, اور بلوچستان کے لوگ بلوچ کے حق میں ووٹ دیں گے. کیونکہ اب یہ دیکھیں 70 سال از ناٹ لائک ایک دن 2 دن, اس میں 2-3 نسلیں جو ہیں پیدا ہو کر جوان ہوتی ہیں اور ایک نسل آلریڈی چلی جا چکی ہے. تو اس پورے دورانیے میں جو بلوچوں نے وٹنس کیا ہے وہ ہے دھوکہ, وہ ہے آپریشن, وہ ہے جو ہے سبجیگیشن, آپ کو پروفائلنگ کر کے آپ کو جو ہے آپ کے نام کی وجہ سے, سر نیم کی وجہ سے بلوچ, آپ کو جو ہے آپ کی نیشنل آئیڈینٹی کی وجہ سے مارنا, وسائل لوٹنا. اٹس لائک اگر بلوچستان پہ ہونے والے آپ ظلم کو دیکھیں گے اور اس کو ایک جگہ پہ رکھیں گے, دین یو نو کہ ہاؤ مچ اے کامن بلوچ ہیٹس دا پاکستانی اسٹیٹ اینڈ اٹس پالیسیز اینڈ اٹس پاورفل. ناٹ اے کامن پاکستانی جسے اوبویسلی اپنی ہی پریشانیوں نے جکڑا ہوا ہے, لیکن جو اسٹیٹ ہے, جو اسٹیٹ فورسز ہیں, جو پالیسیز ہیں, ان سے بلوچ اوبویسلی بہت ہی زیادہ نفرت کرتا ہے اور اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا جی ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے حکیم بلوچ صاحب, اور مجھے پوری امید ہے کہ بلوچوں کا ان کا حق ملنا چاہیے, اور مجھے یہ بھی بھروسہ ہے کہ بلوچ اپنا حق لے کر رہیں گے. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے وستار سے میرے درشکوں کے لیے اس پورے ایشو کو آپ نے سامنے رکھا, اپنی بات رکھی, اور میری بھی کوشش یہی رہے گی کہ یہ بات جتنی زیادہ جگہوں تک پہنچ سکے, جتنی زیادہ ریچ تک پہنچ سکے, وہاں تک میں پہنچاؤں گا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو الوک, تھینک یو ویری مچ.